अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। अब जंग सियासी नहीं रही, कानूनी भी बन गई है। सियासी जंग तो चल ही रही है। इमरान खान के गिर्द कानूनी फंदा तेज़ हो रहा है, और ये कानूनी फंदा कितना तेज़ हो रहा है, कितना तंग हो रहा है, और इमरान खान इस फंदे से बच पाएंगे या नहीं। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की काबीना के अहम तरीन अरकान में से एक जो कानून से डील करते हैं, तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ऑडियो लीक्स पर हम बड़ी सोच विचार कर रहे हैं, और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है इसको भी देख रहे हैं। जो अमूमी चैटर है इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, वो ये है कि इमरान खान की ऑडियो लीक से साबित होता है कि किस तरह सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठकर एक ऑफिशियल कम्युनिके को रिग करने की बातें कर रहा है, और मानना उनका ये है कि इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें तो वो आपको बताते हैं कि गद्दारी की ये शिक ही नलिफाई हो जानी चाहिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने एक पिटीशन दायर की हुई है जिसके अंदर कहा गया कि ये गद्दारी वाले मामले को ये कलोनियल हैंगओवर है, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान में कानून और सियासत गुडमुड हो रहे हैं, रास्ता किसने तयन करना है। आज हमारे पास इरफान कादर साहब मौजूद हैं जो अभी अभी तैनात हुए हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी, और इनका स्टेटस है मिनिस्टर का। इनका जो दायरा कार है काम का वो अभी तय हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि चूँकि लीगल इश्यूज़ हैं तो ये लीगल फ्रेमवर्क के साथ ही डील कर रहे होंगे। कादर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपको बहुत मुबारक हो। यू हैव नाउ द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर। ज़रूरत नहीं थी आपको, बट यू हैव फॉर्मली जॉइन देम। जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। मैं तो बड़े गौर से ख़ुद आपका प्रोग्राम देखता हूँ। अब रहा आपका कहना कि ज़रूरत थी या नहीं थी, तो किसी भी शख्स के लिए, एक लीगल एक्सपर्ट के लिए, ये एक रिकग्निशन है कि कोई भी हुकूमत अगर उसको इस तरह का मनसब देती है तो इसका मतलब है कि उनका ट्रस्ट है उस लीगल एक्सपर्ट में। तो मैं इन ऑल ह्यूमिलिटी इस चीज़ पे हुकूमत का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह का भी शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक रोल दिया है इस मुल्क में। तो मैंने कभी इससे ज़्यादा सोचा भी नहीं था। लांझे बड़े हैं आजकल कानूनी और सियासी, और हर तरफ आपको ना एक लूज हैंड्स नज़र आते हैं। जी हाँ। तो ऑडियो लीक से ज़रा शुरू कर लेते हैं। जब आप ये सुनते हैं कि इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठ के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस बात से कतई नज़र कि वो किस तरह टेप हुई, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, ज़ाहिर मानते हैं कि ये दुरुस्ती होगा, और एक ऑफिशियल लेटर को, कम्युनिके को, साइफर को वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमने कैसे इसको सियासी तौर पे खेलना है। तो लीगल जाविये से आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, इसको कैसे देखना चाहिए? देखें, एक तरफ जैसे आपने शुरू में कहा कानून है, और दूसरी तरफ सियासत है। तो सियासी अगर कोई स्ट्रैटेजी आप मुरतब करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर सियासी स्ट्रैटेजी आप इस तरीके से मुरतब करें कि कानून की जो लिमिट्स हैं उनको तोड़ते चले जाएं, तो ये काम फिर एक लीगल एक्सपर्ट का हो जाता है। ठीक। तो मेरा काम बड़ा आसान है, मुश्किल उस तरह से नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो लिखा हुआ है। ठीक। अगर स्टैचूट से मैंने देखना है कि ये जो इन्होंने सियासी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है किसी स्टैचूट से टकराती है, तो ऑब्वियसली मैं वो पिन पॉइंट कर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये आइन की किसी शिक से टकराती है तो वहाँ भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पिन पॉइंट करूँ। और तीसरा, अगर हम समझते हैं कि किसी अदालती फ़ैसले में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं और उसके मुताबिक भी ये कॉन्डक्ट जो था वो ठीक नहीं था, तो ये तीनों चेक्स जो हैं हम उस पर फिर लगाएंगे उस स्ट्रैटेजी पे। तो अगर तो वो प्योरली सियासी स्ट्रैटेजी है और उसमें इस किस्म की वायलेशंस नहीं है तो वो तो ठीक है, वो तो कर सकते हैं। उनका हक़ है कि जिस तरह से भी उन्होंने आइंदा इलेक्शंस जीतना है वो ज़रूर जीतें, लेकिन ये इख्तियार किसी को नहीं है कि आइन का जो एक दायरा कार मुकर्रर है आप उससे इनहराफ करके कोशिश ये करें कि 100 साल आप ही बैठे रहें, और जो अगले इलेक्शन है उसमें जो आपके मद्दे मुकाबले हैं वो सारे पाबंदे सलासल हो जाएं और आपको वॉक ओवर मिल जाए। तो ये जो साइकी है ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, और इस पे एज ए लीगल एक्सपर्ट ऑब्वियसली मुझे अपना जो भी रोल है वो प्ले करना। आप एडवाइस इसके ऊपर करेंगे, लेकिन एक सवाल ये भी कि ऑडियोज़ की वक़्त क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ में बतौर एविडेंस कैसे ये प्रेजेंट होंगी? सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स है वो तो बहुत बन गया जी। अब लगता ये है कि ऑडियो लीक्स की लीगैलिटी पे कोई बहस नहीं होती, लेकिन लीगली एज एन एविडेंस आपके ख्याल में रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो सकता है,
ہدایت کے لیے, معلومات کے لیے, اس کی وقت کیا ہے آڈیو لیکس؟ دیکھیں آپ نے اس کی وقت پوچھی ہے تو آڈیو لیکس جو ہے بہت ساری ایسی آڈیوز آتی ہیں جو کہ اسٹریٹ وے لوگ ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ ہماری نہیں ہے. ٹھیک. تو جو ڈینائی نہیں کرتے, جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, تو ایڈمیٹڈ فیکٹس کے بارے میں قانون پھر بڑا واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ بی پروفڈ. ٹھیک. تو وہ تو پروف ہو گیا. اب اگر ڈسپیوٹڈ ہے, ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ میرا نہیں ہے, دوسری کہتی ہے کہ میرا ہے, تو آبویسلی پھر ہمارے فورینزک ایکسپرٹس ہیں, ٹھیک, وہ اس کو دیکھیں گے اور مختلف جو اسٹیٹمنٹس آئیں گے ان کا موازنہ کرتے ہوئے اس کی ایویڈینشری ویلیو دیکھی جائے گی, کیونکہ یہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایویڈنس ہوتا ہے, اور یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیورلی سرکمسٹانشل ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ ایک ڈاکیومنٹری فارم آف ایویڈنس ہے, گو کہ اسٹرکٹلی اس طرح سے ڈاکیومنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے لیٹرز, فگر, مارکس سے ایکسپریس ہو. لیکن یہاں پہ چونکہ ویژول آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور ایکسپرٹس نے اس کا تعین کرنا ہے, اور پھر جو لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں ان کا بہت سارا کانڈکٹ جو ہے وہ بھی جب آپ سارے فیکٹس رکھتے ہیں, سارے سرکمسٹانسز کو اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ وٹنسز میں لائی بٹ سرکمسٹانسز کی ناٹ. بہت ساری جگہ پہ ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ نہیں ریلائی کرتے, ہم ڈائریکٹ ایویڈنس پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اگر ڈینائی نہ, لیکن جہاں ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ابہام ہو یا کلیئرٹی نہ ہو, تو پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ جب ہم بیچ میں لاتے ہیں تو وہ لا اتنا سیٹلڈ ہے کہ جنرلی ہم اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس شخص نے واقعی یہ ویڈیو اس کی تھی, یہ آڈیو اس کی تھی کہ نہیں تھی. تو 3-4 چیزیں تو اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے مان لیا کہ میری ہے, یا اس کو ڈینائی نہیں کیا اور مان لیا کہ میری ہے, تو ایبسنس آف ڈینائل از آلسو این انڈورسمنٹ کہ میری ہے, تو وہ ظاہر ہے ایک ایویڈنس بن جاتا ہے. دوسرا ہے کہ فورنزکس اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہی کی ہے تو وہ بھی ایک ایویڈنس بن جاتا ہے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ حالات و واقعات جو ہیں, زمینی حقائق, ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں, ان کے رویے بھی دیکھتے ہیں, تاریخ بھی دیکھتے ہیں, کانٹیکسٹ جو ہے. اب یہ جو چیز کا آپ اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, گو کہ میں ابھی اس کو اس باریک بینی سے میں نے نہیں دیکھا. بادی النظر میں یہاں پہ سپریم کورٹ کی ایک فائنڈنگ بھی آ چکی ہے جہاں پہ کہ انہوں نے یہ جو سائفر والی کہانی ہے اس کو میجورٹی آف دی ججز نے نہیں مانا, اور نہ مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب کی جو رولنگ تھی وہ بھی غیر آئینی تھی. اس کے بعد انہوں نے جو اسمبلیاں جو تھیں وہ ڈیزالو کی تھیں وہ بھی غیر آئینی, اور ایک جج صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فراڈ ہے. تو یہ جو سارے سرکمسٹانسز ہیں, جب کہ فوجداری مقدمہ چلتا ہے یا کوئی ٹریزن کا معاملہ آتا ہے, تو یہ سارے فیکٹس جو ہیں ان جیکسٹا پوزیشن رکھے جائیں گے ان فائنڈنگز کے جو کہ سپریم کورٹ نے خود دی ہیں, تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں وہ ٹریزن کا آنسر ہے کہ نہیں ہے. اس میں یہ کیا اب زاویہ اٹھایا جائے گا کہ یہ آڈیو لیکس, آڈیو جو ہے یہ ریکارڈ کون کر رہا تھا اور لیک کون کر رہا ہے, یا یہ سیپریٹ ایشو ہے ان معاملات سے جو بھی ہم نے اٹھائے؟ دیکھیں قانون میں ہر کیس کے اپنے انفرادی فیکٹس ہوتے ہیں, اور یہاں پہ یہ جو فیکٹس جو سامنے آئے ہیں یہ بڑے یونیک ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ملا کے دیکھا جائے گا, ان آئسولیشن نہیں دیکھا جائے گا. اچھا, اب جو ایسی بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ایسی بھی ویڈیوز کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بہت ذاتی نوعیت کی, میں ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کو سر طرف سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جی کپتان صاحب کی جو ہیں وہ ویڈیوز ہیں اور ہیپی آورز کی ویڈیوز ہیں, ان کی نہیں ویسے نام لکھا ہوا. اب ایک سوشل میڈیا کیمپین بھی چل رہی ہے اس کے اوپر, نیمنگ اینڈ شیمنگ اینڈ ایکسپوزنگ. آپ ظاہر ہے صرف لاء کے زاویے سے تو نہیں دیکھتے ہیں, پالیٹکس سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ آپ ٹریس بیک کہاں سے کرتے ہیں, یہ جو پبلکلی نیمنگ شیمنگ اور جی تذلیل کرنا, ظاہر اس کے اندر لاء بھی انوالو ہے, ڈیفیمیشن ہے, لائبل اس کے اندر ہے, ان ٹرینڈز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی فی الحال؟ دیکھیں میں اس کو اس نظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آئین پاکستان میں, وہ ہے کہ پریویسی جو ہے آف ہوم از انوائلیبل. ٹھیک. تو ہوم ہر وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ آپ کو ایک سپیس جو ہے قانون نے دی ہے. مثلا اگر آپ کسی ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے ہوں اس وقت تو وہ آپ کے لیے ہوم ہی ہے, یا آپ کسی کلب میں کہیں ٹھہرے ہیں یا کسی بار کسی ریزورٹ پہ ٹھہرے ہیں, یا اپنے گھر کے اس بیڈ روم میں یا ان کمروں میں ہیں جہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا, تو وہ سب ہوم کی ڈیفینیشن میں ہے. اب وہاں پہ موریلٹی جو ہے وہ
کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی ہمارے اسلامی معاشرے میں انگریزی میں جو لفظ ہے پیپنگ ٹام نہیں بن سکتا. ٹھیک. اور اس کو اسلام بھی ریکگنائز کرتا ہے, اور پھر پاکستان کی آئین میں لکھ دیا گیا کہ پریویسی آف ہوم از انوائلیبل. ٹھیک. ہاں, اگر پریویسی آف ہوم کے پیچھے چھپ کے آپ وہاں پہ کوئی بم بنا رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, تو پھر وہ جو ویل آف پریویسی آف ہوم ہے اس کو آپ لفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جہاں پہ کہ پیورلی آپ کے آپس کے معاملے ہیں تو وہاں پہ آپ بالکل اس کو انفلٹریٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بیسک چیز ہے اس میں. ہاں, اگر کوئی کسی کی نازیبا ویڈیوز کی شاید آپ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں, تو نازیبا ویڈیو جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارے اسلامی قوانین ہیں وہ بھی کلیئر ہیں. تو اگر کسی کی کوئی نازیبا چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 4 گواہ لے کے آئیں. ٹھیک. اور اگر 4 گواہ نہ لے کے آئیں تو قرآن شریف میں تو صاف طور پہ لکھا ہے کہ اگر آپ 3 گواہ بھی آ جاتے ہیں تو ان 3 کی بھی بڑی سزا ہے. تو جہاں تک بھی کوشش کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اس طرح کی چیز اگر کسی نے دیکھ بھی لی ہے کوئی بے راہ روی کی, تو اس کو نشر و اشاعت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اوپر قوانین واضح ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کا معاملہ بھی ہے. اس کے اندر واضح انداز سے اب اس کے ہم بحث کر لیتے ہیں کہ کیا اس کا اوریجن ہے یا کیا ہے, لیکن اس کا پھر امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نازیبا ویڈیوز ہیں, اگر آپ اخلاق باختہ حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں, اس بات سے قطع نظر کہ پرائیویسی ہوم ہے یا کیا ہے, تو اگر وہ سامنے آتی ہے, تشخیص بام ہوتی ہے, جس طریقے سے بھی ہوتی ہے, تو اس کا امپیکٹ تو پھر ہوگا کہ پھر آپ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تو آپ کے پاس ہے, لیکن آرٹیکل 62 کی بعض شکیں جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہو سکتی ہیں. بس تھیوریٹیکلی ہم بات کر رہے ہیں, یہ نہیں, میں نہیں سمجھتا لاگو ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ نے غلط طریقے سے اس کی جو پریویسی ہے اس پہ آپ نے اس کا پردہ چاک کیا ہے تو وہ غلط ہے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ مزید پروسیڈنگ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ شخص حد سے زیادہ موریلٹی کی بات کرتا ہے لیکن اپنی نجی زندگی میں حد سے زیادہ امورل ہے اور چھپ کے ہے, تو چھپ کے اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو میرے نزدیک وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس میں کسی کو نہیں آنا. احتساب کی بھی بات کر لیں, مطلب ہمیں آپ کی ڈیلیبریشنز, آپ کے انالیسز جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے اور پریس کانفرنس کے ذریعے ملتے رہتے ہیں. احتساب کا معاملہ جب سے چلا ہے تب سے لے کے اب تک آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, جس کے اندر نیب بھی انوالو ہے اور عدالتوں کا کنڈکٹ ہے؟ لیٹس اسٹارٹ ود نیب. نیب کے کنڈکٹ کو آپ احتساب کے زاویے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے ذرا تھوڑی سی میں آپ کی سما خراشی کروں گا, تھوڑی سی بات لمبی ہوگی. کہ احتساب کے معاملے کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کے جو 70-75 سال ہیں, تو اس میں جو تاریخ ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری, وہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلے جو تھے وہ کرپٹ تھے, اور اسی بیسس پہ عدالتیں جو ہیں اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں. اور پہلے یہ ہوتا رہا کہ مارشل لاء کے ذریعے ڈائریکٹ انٹرونشنز ہوتی رہیں اور معاملے عدالتوں میں, اور عدالتوں نے کہہ دیا کہ یہ جو حکومت نکالی ہے مارشل لاء کی حکومت نے, یہ تو بڑی کرپٹ تھی. ٹھیک. اس کے بعد مارشل لاء کا رستہ روکنے کے لیے انہوں نے کہا بجائے آرمی چیف یہ چیز کریں, ہم صدر کے ذریعے کیوں نہ کرا لیں, 58(2) آئین میں رکھ دیں, تاکہ اگر کوئی حکومت وہ اپنے آئین کے مطابق نہیں چلائی جا رہی تو پھر صدر کو اختیار دے دیں. تو وہ اختیار جب 58(2) کا دیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ 2-3 دفعہ وہ بھی بے دریغ استعمال کیا, اور جس طریقے سے استعمال کیا اس میں کچھ ججمنٹس بھی آئیں, کچھ ججمنٹس اس کے حق میں تھیں, کچھ خلاف تھیں. بہرکیف اس پہ بھی پیرامیٹرز ایز سچ سیٹ نہیں ہو سکے, اور سیاستدانوں نے پھر یہ سمجھا کہ یہ 58(2) جو ہے یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جیسے کہ مارشل لاء لگانا ہے. گو کہ کچھ لوگ جو تھے اس وقت یہ خیال رکھتے تھے کہ نہیں, یہ تو ایک سیفٹی ویلو ہے اور اس سے ہم بچ جائیں گے, مارشل لاء سے بچ جائیں گے, نظام بچ جاتا ہے. لیکن جب 58(2) کو اڑا دیا گیا تو پھر نظام نہ بچ سکا, اور جنرل مشرف کو جو بھی حالات تھے انہوں نے اس وقت ٹیک اوور کیا. اب پوسٹ جنرل مشرف پھر ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جب آنی شروع ہوئیں تو یہ جو نیکسٹ فیز آتی ہے جنرل مشرف کے بعد 2008 آنورڈز, وہاں پہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ احتساب جو ہے یہ 58(2) بن گیا. ٹھیک. یعنی نئی شکل ہے حکومت, یعنی گورنمنٹس گرائی گئی. ٹھیک. 62(1)(f) کے نیچے جب پرائم منسٹر کو آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو پوری کابینہ, پوری حکومت گر جاتی ہے. تو گیلانی صاحب کی گورنمنٹ گرائی گئی, اور میرے بڑے شدید تحفظات ہیں گیلانی صاحب کے فیصلے کے بارے میں.
اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدارہ یونائٹڈ نیشنز کی آئی تھیں وہ رپورٹر جنرل یہاں میرے پاس جب میں اٹارنی جنرل تھا، تو میں نے ان کے سامنے گیلانی صاحب کا فیصلہ رکھ دیا تھا. ان کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، خاتون تھیں، برازیل کی تھیں، یونائٹڈ نیشنز کی تھیں فار ججز اینڈ لائرز، رپورٹر جو ہیں، ان کے سامنے میں نے رکھ دیا. میں نے کہا جی آپ دیکھ لیں، سارا فیصلہ پڑھ لیں، مجھے بتائیں اگر آپ اس کو سادہ انگریزی میں لکھا ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ گیلانی صاحب نے کوئی بہت بڑی وائلیشن کی ہے تو بتا دیں. تو وہ اتنی پڑھی لکھی خاتون ہونے کے باوجود اتنے اعلیٰ عہدے پہ، سب سے بڑے عہدہ تھا یونائٹڈ نیشنز کا ججوں اور وکلا کے بارے میں، تو ایک لفظ بھی وہ اس کے بعد اس میں سے نہیں نکال سکیں جس سے کہ پتہ چلے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. تو وہ اتنا غلط فیصلہ تھا. تو بہرکیف گیلانی صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، حکومت چلی گئی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کوشش کی گئی کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کو نکالا جائے. اس کیس میں یہ بالکل بات عیاں ہو گئی کہ گیلانی صاحب نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اور سپریم کورٹ کو لکھ کے دینا پڑا کہ وزیر اعظم صدر پاکستان کے خلاف نہ تو پاکستان سے باہر کوئی کیس ہو سکتا ہے تا وقت وہ صدر ہیں، جس کو ہم قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں ساورن امیونٹی، ٹھیک، کہ صدر پاکستان کو ساورن امیونٹی ملک سے باہر بھی ہے، اور صدر پاکستان کو کمپلیٹ امیونٹی آرٹیکل 248 کے تحت بھی ہے. اور سپریم کورٹ نے اس وقت کے جو جج صاحب تھے جسٹس کھوسا صاحب، ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ یہ کمپلیٹ امیونٹی ہے، تو اب آپ خط لکھ دیں. اس وقت سپریم کورٹ کی جو انا تھی، ہم نے اس کو بچا لیا تھا. ٹھیک، کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ ممکن ہی نہیں تھا تو یہ خط لکھنا کیا یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں تھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہی موقف یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا، آپ نے ایک پرائم منسٹر فارغ کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. پناما کیس آیا. پناما کیس میں اقامہ پہ زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ جی انہوں نے ایک بہت ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ دی جج صاحبان نے، اور ہیئر سپلٹنگ کی. اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہیئر سپلٹنگ تو ججز کو کرنی چاہیے. دیکھیں ہیئر سپلٹنگ ایک ہوتی ہے میننگ فل ہیئر سپلٹنگ، ایک ہوتی ہے ان دا ریلم آف ایبسٹریکٹ. آپ اتنے زیادہ گنجلوں میں اپنے آپ کو گھماتے ہیں کہ اس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس میں آپ خود بھی گم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی ہیئر سپلٹنگ سے آپ پوری حکومت گرا دیں، اور وہ بالکل منطقی اعتبار سے بھی ہیئر سپلٹنگ صحیح نہیں تھی. تو ہیئر سپلٹنگ میں اگر کچھ منطق ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک منطق سے مبرہ ہیئر سپلٹنگ کر دینی، تو لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی حکومت بھی گرا دی گئی، جو کہ آج تک وہ سپریم کورٹ کو وہ چیز کھٹکتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو مجھے عہدہ سونپا گیا ہے، میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنی عدالتوں کو مضبوط کروں. ٹھیک، کیونکہ ہماری عدالتوں کو جو امبیرسمنٹس فیس کرنی پڑتی ہیں آج کل، کہ جب ہم وکلا کھڑے ہو کے 2+2=4 کرتے ہیں، مختلف ججمنٹس ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ججز جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیسز کو ایڈجرن کریں. تو لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس طرح سے ان کی معاونت کریں کہ ونس فار آل یہ جتنی بھی انکنسسٹنسیز ان کی جورس پروڈنس میں آ گئی ہیں، جس سے کہ اب وہ جورس پروڈنس نہیں رہی بلکہ جورس امپروڈنس بن گئی ہے. تو جب ہم اس کو ٹھیک کروائیں گے انشاءاللہ، تو آنے والے دنوں میں جو ججز آئیں گے پھر ان کو یہ پرابلمز نہیں آئیں گی جو آج کل موجودہ ججز کو آتی ہیں. اتنا بیک لاگ ہے. آپ نے ویسے ایک طرف بیک لاگ ہے، ایک طرف آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ٹینشنز ہو جاتی ہیں. ایک اچھا جو کورٹ ہوتا ہے جہاں کی لیگل آرڈر کیوٹک نہیں ہوتا، جہاں جو جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں ان میں آپس میں ہم آہنگی ہوتی ہے، ججز بڑے ریلیکسڈ رہتے ہیں. پاکستان میں ایک ٹینشن کا سا ماحول قائم ہو گیا ہوا ہے. اب تو پبلکلی ابھی آپ نے دیکھا ہے ان کی جو جوڈیشل کانفرنس ہوئی ہے، اس میں کچھ ججز کی رائے بالکل مختلف تھی. اچھا اختلاف رائے بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے میں ہم لوگ ورک اپ ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. تو ہمیں عدلیہ کا ساتھ دینا ہے اور ان کو اس پرابلم سے ہمیں مل کے نکالنا ہے. لیکن میں بیک لاگ کا لفظ اور میری یہ کوشش ہوگی کہ اس پوزیشن میں میں بالکل عدلیہ کو یہ باور کراؤں کہ ہم عدلیہ کا مقام چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا امیج انہانس ہو. ہم ہرگز اس طرف نہیں جائیں گے کہ ہم عدلیہ کے امیج کو خراب کریں. لیکن میں بیک لاگ کا لفظ استعمال کر کے مجھے ہینگ اوور کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جو ہینگ اوور ہے پرانے فیصلوں کا وہ اتنا تھک ہے
کہ یہ مطلب ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں سے اتنے کمیٹڈ ہو چکے ہیں کہ آپ کا کام تو بڑا مشکل ہوگا. کون مانے گا کہ کاما کا فیصلہ جو تھا وہ غلط تھا؟ کون مانے گا کہ یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ جو غلط تھا؟ کون مانے گا کہ راجہ پرویز اشرف کو ویسی ٹھوکنے کی کوشش کی گئی؟ کوئی مانے گا ہی نہیں. تو آپ تو بیسیکلی کیا سبمٹ کریں گے کورٹس کو؟ وہ تو فیصلوں سے ہٹیں گے نہیں, کنسسٹنٹ. آپ سے اگر کبھی زندگی میں غلطی ہو جائے نا تو اس غلطی کا تدارک کرنے کی بجائے اگر آپ مزید غلطیاں کرتے چلے جائیں تو پھر وہ جو مشہور سینگ ہے کہ دلدل میں پھر آپ جتنے بھی پاؤں ماریں گے آپ دلدل میں دھنستے جائیں گے. تو یہ جو فیصلے ہیں یہ ان جج صاحبان کے لیے ایک دلدل ہے جس میں کہ اگر وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ہاں ان کو چاہیے لارجر بینچ بنائیں, فل کورٹ بٹھائیں, اور فل کورٹ بٹھا کے یہ سارے فیصلے میرا خیال ہے میکسیمم 1 سے 2 مہینے میں ری وزٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ اچھی ہو جائے گی, عدلیہ کی عزت بحال ہو جائے گی, اور عدالتیں ہماری بڑی اچھی ہیں. یہ تو صرف چند سیاسی فیصلے ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم نے خود ہی عدلیہ پہ ایک بلاٹ لگا دیا. اگر آپ سیاسی فیصلے ایک سائڈ پہ کر دیں تو ہمارا کرمنل لا بڑا ڈیولپڈ ہے. وی ہیو ہیڈ سم آف دا فائنسٹ ججز. سول لا سائڈ پہ ہمارے بڑے اچھے ججز ہیں, بڑے بڑے اچھے ان کے فیصلے ہیں. پھر خود بخود ہم رائے راست پہ آ جائیں گے. اور اس کے اندر ظاہر ہے پھر تاحیات. اور یہ جو اس وقت طلعت صاحب یہ جو ہماری پوزیشن جو آ رہی ہے کہ 130 140, میں کہتا ہوں ہم پہلے 10 میں آ جائیں گے. ہمارے اتنے اچھے فیصلے ہیں عدلیہ کے. اگر صرف پرانے فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, چند فیصلوں کو, اور وہ بھی زیادہ وہ فیصلے ہیں جو 2008 آنورڈز ہوئے ہیں. مثلا ایک فیصلہ وہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے تب کہا جب میں اٹارنی جنرل تھا, میں نے کہا جی یہ جو فیصلہ آپ کیا ہے 2008 میں جس میں کہ جنرل مشرف نے تو نکالے تھے 30 ججز, تو آپ نے بغیر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر کیے ہوئے اپنی طرف سے کو ورنٹو کر کے تو آپ نے تو 100 جج نکال دیا. تو ان کو نوٹس بھی نہیں دیا, ان کو سنا بھی نہیں گیا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے. تو اس طرح کے آرڈرز جو ہیں دنیا میں ان کو وائڈ آرڈرز کہا جاتا ہے. اس فیصلے کو یہ کبھی بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. تو تاحیات نااہلی بھی اسی کے اندر آئے گی, ریوزٹ کرنا چاہیے آپ تاحیات نااہلی. اب دیکھیں نا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے نا کہ جب ایک غلط فیصلہ انہوں نے دے دیا وہاں پہ پھر اس آگے تک چلے گئے کہ اب جنرل مشرف جو ہے ان کی لاش کو لٹکایا جائے گا, ان کو پھر گھسیٹا جائے گا, پھر وہ 3 دن تک وہاں ڈی چوک پہ لٹکے گی. مطلب آؤٹ آف آل پروپورشنز جب آپ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس طرح کے فیصلے جو آؤٹ آف پروپورشن ہیں. دیکھیں ہمیں اس وقت اس طرف نہیں جانا کہ ہم کہیں کہ جی فوج اچھی ہے کہ سیاستدان اچھی ہے. سارے اچھے ہیں. ہمارے یہاں ہم میں خرابی ہے اور ہمیں آپس میں جیل کرنا ہے. فوج بھی ہماری ہے, سیاستدان بھی ہمارے ہیں. پاسٹ آپ سارا جانتے ہیں, تو اب سب نے درست کرنا ہے اپنے آپ کو. یہ کہنا کہ جی فوج بھی خراب ہے, سیاستدان بھی خراب ہے, صرف عدلیہ صحیح ہے, تو عدلیہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں. سیاسی ڈسکورس میں اگر آپ آئیں تو عمران خان صاحب یہ بیانیہ عدلیہ کا نہیں ہے, یہ عمران خان کا بیانیہ ہے کہ سب خراب ہیں, جو میرے خلاف کھڑے ہیں وہ غدار ہیں, میرے خلاف جو کھڑے ہیں وہ بکے ہوئے ہیں, چاہے وہ صحافی ہو, جج صاحبان کے عہدے کے برابر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہمارے سامنے ہے, اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا جب وہ پرائم منسٹر تھے, پھر اس کو ڈسون کر دیا. لیکن آج بھی جو جوڈیشل آفسز ہیں, چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو جب آپ کے پاس سیاسی قوت یہ بات کر رہی ہو تو صرف ملبہ جوڈیشری پر تو نہیں جائے گا. عمران خان صاحب کے موجودگی میں جس کنسنسس کی سٹارٹنگ افریش کی آپ بات کریں, ممکن ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ممکن ہے. عمران صاحب کو پراپرلی اگر سمجھایا جائے, جو کہ ان کے مشیران غالب ان کو سمجھا نہیں رہے, وہ غلط طرف جا رہے ہیں. ابھی پہلی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بڑی اچھی بات کی جب وہ ان کا ریزگنیشنز کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا, پی ٹی آئی کی, وہ اطہر بن اللہ صاحب کا فیصلہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر صاحب کس کی ریزگنیشن مانیں گے کس کی نہیں مانیں گے, یہ معاملہ جو ہے اسپیکر صاحب کے طے کرنے کا, ہمارا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ جی 137 آپ الیکشنز کرائیں گے تو اتنے اخراجات بھی ہوں گے, اور پھر الیکشن بھی 1.5 سال کے بعد ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ جا کے پارلیمان کا حصہ بنے اور وہاں بیٹھیں. تو خان صاحب وہاں بیٹھیں. انہوں نے مانا نہیں نا. ہاں نہیں مانا نا, تو ایڈوائس کی کمی نہیں ہے, وہ مان نہیں رہے. پہلی دفعہ یہ ایڈوائس دی گئی نا, اس کو تھوڑا سا زیادہ جب یہ ایڈوائس دی جائے گی
اور جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اس ساری چیز میں اگر آپ اسی طرح چلتے گئے کہ آپ نے اگر فورس کیا کہ عدلیہ جو ہے وہ فیصلے ٹھیک ہیں جو آپ کے حق میں ہیں، اور اگر آپ کے خلاف ہیں تو پھر جو آپ کے منہ میں آئے گا وہ بات کریں گے، تو وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جو اس وقت وہاں مافیوں کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے کوئی لیڈر کا امیج بہتر تو نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آگے چلنا چاہیے، ان کو بھی اپنی انا جو ہے اس کو پس پشت ڈالنا چاہیے، اور پھر اگر جیتتے ہیں اگلا الیکشنز حکومت میں آئیں، اگر نہیں جیتے تو اپوزیشن میں بیٹھیں، لیکن دل سب کو بڑے کرنے پڑیں گے. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ بات تو سادی سی ہے لیکن اتنی سادی بھی نہیں. اٹس آسکنگ فار ٹو مچ کنسیڈرنگ سچویشن کس قسم کی ہے. یہ جو تصور ہے انکریزنگلی یہ ہو رہا ہے کہ اگر سڑک کو گرم کریں تو عدلیہ نرم پڑ جاتی ہے. یہ بہت آج کل پاپولر ہے کہ جتنا آپ ہائپ کریٹ کریں، ججز کے بارے میں ٹرولنگ کریں اور کہیں جی کہ میں دیکھ لوں گا تم کو، تو عدلیہ کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے سڑک کا. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کے جو جج ہیں نا وہ بھی اسی گوشت پوست کے ہیں جس کے ہم ہیں، ان کے بھی ایموشنز ہیں، ان کی بھی سیاسی وابستگیاں ہیں اندر سے. تو لہٰذا جب بھی آپ عدلیہ کو سیاسی اکھاڑا بنائیں گے تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کو کلین چٹ مل جائے گی. تو اس لیے ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اجتناب کریں اس طرح کے معاملات سے. لیکن اب چونکہ حالات کا کچھ تقاضا ایسا ہوا کہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے ان کو یہ سیاسی معاملات میں اپنی ایک فوقیت، ایک ہیجمنی، ایک اجارہ داری اسٹیبلش کرنی تھی تاکہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سیکیور کر سکے. کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی جو بحالی تھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی تھی جو کہ نہیں ہو سکتی تھی. اس طرح کی بحالی یا تو اسٹیچوٹ سے ہو سکتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہو سکتی ہے. وہ چونکہ ایک ڈیفیکٹو چیز تھی تو اس وقت کوشش یہ کی گئی کہ ہم کسی طرح سے جو مائنورٹی میں ہیں ہم میجورٹی میں آ جائیں. تو کیا ہوا، چیف جسٹس نے اپنی جو طاقت ہے بینچ بنانے کی اس کو استعمال کیا، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ساری عدلیہ کو گرا دیا. یعنی سپریم کورٹ کے جونیئر ججز جو بعد میں آئے، جو افتخار چودھری صاحب جن کے ریکمینڈی تھے یا جو انہوں نے کنسلٹی تھے جن کے، تو وہ جب وہ 12-13 اپوائنٹمنٹس ہوئیں تو انہوں نے 13 ججز کا ایک بینچ بنایا اور 15 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے نکال دیے. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو پھر آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے آپ چڑھ دوڑیں گے ان قوتوں پہ جو آپ کو لے کے آئی تھیں. کون لے کے آیا تھا؟ میاں صاحب لے کے آئے تھے، سب جانتے ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا میں لانگ مارچ کروں گا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا کہ پولیٹیکل سلوگن تو یہ بھی برا نہیں ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس پولیٹیکل سلوگن کا ساتھ دیا تھا. اور پھر عدلیہ جو ہے انہوں نے پھر اس ساری چیز میں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا، میاں صاحب کو بھی فارغ کیا، پیپلز پارٹی کو بھی فارغ کیا. خان صاحب کے خلاف بھی ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے. فوج کا اور عدلیہ کا جو ایک تعلق ہمیں نظر آتا تھا ماضی میں کہ جو خیال کیا جاتا تھا کہ جب بھی فوجی انٹروینشن ہوتی ہے تو عدلیہ ساتھ ہوتی ہے، عدلیہ کو ان سے بھی علیحدہ ہونا پڑا. تو عدلیہ اگر سب سے علیحدہ اپنے آپ کو کرے گی تو آخر کبھی تو ان کو بھی لینڈنگ گیئر لگانے کی ضرورت پڑے گی. آپ کا خاص طریقہ ہے چیزوں کے ساتھ انگیج کرنے کا، معاملات کے ساتھ انگیج کرنے کا. اس حکومت کو اپنے امیج کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں تو معاشی امیج بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پرائم منسٹر ہیں وہ یو این کے دورے کے بعد اپنا انٹرنیشنل امیج، ملک کا انٹرنیشنل امیج بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عدلیہ کے ساتھ تعلقات اس حکومت کے کھٹے میٹھے رہے ہیں. آپ اب لیگل ایڈوائس دیں گے تو آپ تو بڑی کھری اور سیدھی اور ٹھک کر کے بات کر دیتے ہیں، پتہ لگے کہ اور ہی معاملات خراب ہو گئے. بہت ہائپر سینسٹیوٹیز ہیں آج کل ارد گرد، عدالتوں میں بھی، ہر طرف. سر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو سیدھی اور کھری بات کرنی پڑے گی اور آپس میں مل بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنی ایگوز کو بیچ میں سے چھپا کے بیٹھیں گے اور بعد میں دوسرے کو ڈسنا شروع کر دیں گے اور کھل کے بات نہیں کریں گے تو جب تک کہ یہ آپس میں کھل کے بات نہیں ہوگی یہ کھلواڑ اسی طرح چلتا رہے گا. You have to be open about it. بالکل آخر We have to be very open. بالکل آخر میں فنڈامنٹل چیلنج اس ملک کا اس وقت آپ کے خیال میں کیا ہے؟ فنڈامنٹل بنیادی چیلنج کیا ہے؟ معاشی ہے، عدالتی ہے، سیاسی ہے، سول ملٹری تعلقات ہیں، عدالت جوڈیشل ملٹری تعلقات ہیں، ملٹری کیا؟ سب سے فنڈامنٹل جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا لیگل آرڈر ہے. ہمیں اس کو درست کرنا پڑے گا. اور اگر کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے تو اس میں پھر وہ جو کانسٹیٹیوشن کے جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں آف دا پیپل آف پاکستان، ان کی جو ایک سبقت دی گئی ہے
وہ ماننی پڑے گی، لیکن ان کو بھی پھر وہ کانڈکٹ شو کرنا پڑے گا جس سے کہ وہ سبقت کلیم کر سکیں گے، کیونکہ اگر وہ کانڈکٹ ان کا اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ان کی بھی پھر لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی۔ تو مختصراً تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے اس وقت یہ ساری چیز جو ہے اس کو طے کرنا پڑے گا، ایک سوشل آرڈر اس طرح کا بحال کرنا پڑے گا جہاں پہ کہ یہ ونس فار آل فیصلہ کر لیا جائے کہ اب ہم کبھی آئین سے انحراف نہیں کریں گے، کبھی اسٹیچوٹ سے نہیں کریں گے، اور یہ جو ہم نے آج تک اس طرح کا جو ایک ساز بجایا ہے کہ وہ جو اینیمل فارم مجھے یاد آ رہا ہے، سم آر مور ایکول دین ادرس، اس چیز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا پڑے گا، تو پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہوگا۔ عرفان قادر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ عرفان قادر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک پہاڑ جیسا چیلنج ہے، لیکن ان کا پرسپیکٹیو آپ کے سامنے ہے۔ حکومت کے سامنے بھی پہاڑ جیسا چیلنج ہے۔ بنیادی بات جو کرنے کی یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر پاکستان کی سمت درست کرنی ہے۔ اگر آپ نے معاملات کو ویسے ہی چلایا جیسے آپ چلاتے چلے آ رہے ہیں تو یہ ملک، یہ نظام اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی کاوشیں کیا رنگ لاتی ہیں۔ فی الحال تو حالات ویسے ہی ہیں جیسے کہ کل تھے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔